अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी रोज़ाना कौमी सियासत पर गुफ्तगू करते हैं, वफाकी हुकूमत की खामियाँ, उनकी कमज़ोरियाँ उजागर करते हैं और ये रोज़ाना का अमल है। मगर बहुत ही कम, बल्कि हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने सिंध हुकूमत की खामियाँ, सिंध हुकूमत में मौजूद चारों तरफ जो करप्शन है उसकी बारे में कभी गुफ्तगू की हो, या उन्होंने सिंध के सबसे बड़े शहर दारुल हुकूमत कराची के जो मसाइल हैं, देरीना मसाइल जो आलमी तौर पे उजागर होते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उसके बारे में कभी भी उन्होंने उस अंदाज से गुफ्तगू नहीं की जो कि कराची को रिफ़्लेक्ट करती हो, कराची की सोच को रिफ़्लेक्ट करती हो, कराची की कैफियत को रिफ़्लेक्ट करती हो। इस हवाले से बहुत ही कम हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बात करते हुए सुना है, लेकिन आज उस कैफियत में तब्दीली आई है। लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो को ये एहसास हो रहा है कि आइंदा इलेक्शन में गुंजाइश बन सकती है अगर अब भी 14 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ करे, कराची के मसाइल के हवाले से उसको एड्रेस करे या उनको हल करने के लिए, उसमें तब्दीली लाने के लिए कोई वाज़ेह कोशिश करती नज़र आए। तो इस सबसे बड़े शहर में जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन नहीं जीतती, उसकी गुंजाइश मौजूद है। और इसीलिए आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, ये बहुत गैर मामूली बात है कि कराची के पानी के मसाइल के हवाले से, कराची की गंदगी कूड़े करकट के हवाले से और कराची की बसों के हवाले से खुद भी बात की है कि इस शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर अगले हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना है तो उस हुकूमत को मुंतखब करने में कराची के सीट्स की ज़रूरत है और कराची की ओनरशिप की ज़रूरत है। जहाँ तक इंतज़ामी काम है, डेवलपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर जो पॉलिटिकल ओनरशिप होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, वो शायद नहीं है। जो 3 हमारे कराची के लिए टारगेट्स हैं, वो सबसे पहले पानी का मसला है। दूसरा, अब कचरा पे जिस तरीके से बेहतरी आया है, अब उसको कामयाब होने के लिए उसके लिए भी पॉलिटिकल सुपरविजन ज़रूरी है। और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के मंसूबे करने से पहले हमारा ये फोकस है, ये कोशिश है कि हम कराची के सड़कों पे ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस पहुंचाना शुरू करवा दें। मेरा ख्याल में साल के एंड तक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और हर महीना, हर 2 महीने बाद इसमें इजाफा होता रहेगा। ये 3 इश्यूज़ पे आपने डिलीवर करना है। कराची के लिए बसों का वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी सामने आया है। यकीनन आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गई होंगी, क्योंकि ये वादे इन 14 सालों के दौरान हम अनगिनत बार सुन चुके हैं और एक बार फिर ये हुआ। लेकिन कराची के हवाले से हुकूमत की दिलचस्पी, यानी कि सिंध हुकूमत की दिलचस्पी, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस, अगर बिलावल भुट्टो साहब चाहते तो आज ही उसका वो जायज़ा ले सकते थे। एक बार फिर रोज़ाना की तरह से एक बड़ी मिसाल सामने आई थी, क्योंकि आज इन तमाम बातों के बरक्स जिस वक्त वो कराची की बात कर रहे थे, सिंध हुकूमत को कराची की कितनी फ़िक्र है उसकी सामने कैफियत सामने आई। और उसकी मिसाल होती है सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास, यानी कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो सिंध की है, ये एपेक्स कमेटी उसका इजलास होता है और उसमें सिंध और कराची के हवाले से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं और फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाता है। और ये एक मजाक बन चुका है, ये हम बहुत ही बिला झिझक ये कह सकते हैं। आज एक बार फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में सिंध एपेक्स कमेटी का 26वां इजलास हुआ, जिसमें सूबाई अराकीन काबीना के साथ कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, डीजी रेंजर्स सिंध इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, जनरल इफ्तिखार हसन और चीफ सेक्रेटरी सिंध और जो दूसरी लीडरशिप है, पुलिस लीडरशिप, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। वो एक बार फिर मौजूद थे। अब हम यही कह सकते हैं कि खुदा करे सिंध एपेक्स कमेटी के आज होने वाले इजलास के शानदार अज़ाइम को अमली शक्ल बिल आखिर मिल सके, वरना पिछले 6 साल के दौरान एपेक्स कमेटी मुबैना तौर पे एक गपशप क्लब से आगे कुछ नहीं है। 26 इजलास में हर बार पुराने इजलास की कहानी दोहराई जाती है, हर बार मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो कि बार बार दोहराए जाते हैं, उस पर कोई नतीजा सामने नहीं आता। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का बड़ा मसला है, फिर इसी के साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट, यानी कि वो शहर दुनिया का इतना बड़ा शहर जिसमें क्लोज सर्किट और सर्विलेंस कैमरास का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सेफ सिटी सिस्टम चल रहा है, यहाँ इसका कोई वजूद नहीं है। आज फिर एपेक्स कमेटी के इजलास में 26वें इजलास में आज 26वीं बार इसका जिक्र हुआ और एक बार फिर 10,000 कैमरे लगाने के ऐलानात हुए। इसके साथ ही कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लाने के फैसले और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे का इआदा किया गया। आपको पता है ना, कराची के शहर में
کراچی شہر میں کوئی نمبر پلیٹس جو آج کل لیٹسٹ نمبر پلیٹس جو پاکستان کے تمام شہروں میں 10 سالوں سے لگی ہوئی ہے، یہاں پہ نمبر پلیٹس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے فی الحال۔ آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز صرف ایک بار پھر یہ ہوتی تو یہی ہے کہ نشستن گفتن برخاستن تک محدود رہتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسی کیفیت ہوئی ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے ایک نئی کمیٹی بنی ہے آج ایپیکس کمیٹی میں، یعنی کمیٹی در کمیٹی اور اجلاس در اجلاس کا کھیل آج بھی جاری رہا۔ ہر بار ایک اجلاس پرانے اجلاس کا ری پلے دکھتا ہے، اور ہر بار ایپیکس کمیٹی اجلاس کی پریس ریلیز اور میٹنگز اور منٹس تک معمولی تبدیلی کے بعد کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ وہی ہم 26 صفحہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سیم گفتگو سامنے آتی ہے۔ ہر چند ماہ بعد اس بیٹھک کا متعدد بار ہم اپنے پروگرام میں ہم بھی ہر بار ایک پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا کلیکشن جمع ہو گیا ہے۔ 22واں اجلاس ہوا اس ایپیکس کمیٹی کا، اور ایک بار پھر اس میں وہی باتیں، کراچی کے اسٹریٹ کرائم کا چرچا، پھر سیف سٹی کے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا عزم، یعنی کہ وہی نشستن گفتن اور برخاست۔ آج ایک بار پھر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کراچی کے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف وہی عزم دہرایا گیا۔ ایک بار پھر کراچی میں کیمرے لگانے اور سیف سٹی پروجیکٹ کو بھرپور انداز میں مکمل کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ یہ وہی ہے جو کہ پچھلے دفعہ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ایک بار پھر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا خیال آیا، جس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ اجلاس طلب کیا اور بڑا دلچسپ سوال پوچھا کہ میں جب سے اس حکومت میں آیا ہوں میں ہمیشہ سیف سٹی کا نام سن رہا ہوں، آخر یہ کب شروع ہوگا؟ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آج ایک بار پھر کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ کی یاد تازہ کی گئی، اور لگتا یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی دراصل کراچی کو سیف سٹی بنانے کی یاد تازہ کرنے کا ایک فورم بن گیا ہے۔ 6-7 سال سے تو ہم پروگرام مسلسل کر رہے ہیں، اور ہر بار جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں۔ آج بھی سامنے آئے، اس سے پہلے 20 مہینے پہلے والے اجلاس میں بھی آئے، اس سے پہلے جو 3 سال پہلے اجلاس ہوا تھا جب بھی آئے۔ کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس قسم کی چیز کرنی ہے؟ ایپیکس کمیٹی کا 25واں اجلاس ایک بار پھر منوان اسی ماحول میں ہوا جو کہ پچھلے 25 اجلاس میں ہوا، یعنی کہ مرکزی موضوع کراچی میں بے قابو ہوتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز، اور جس کے حوالے سے جو پچھلی 25 ایپیکس کمیٹیز کے فیصلے رہے ہیں یقیناً ان پر عمل درآمد تو کیا ہوگا، مگر صورتحال اس وقت بھی وہی ہے۔ سندھ حکومت کراچی سیف سٹی پروجیکٹ 2009 سے اس کا اعلان کر رہی ہے، اور اسی ایپیکس کمیٹی میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، مگر اس پروجیکٹ کا آغاز بھی آج 2021 ہو گیا نہیں ہو سکا ہے۔ اس دوران 4 کور کمانڈرز بدل چکے ہیں، 4 ڈی جی رینجرز بدل چکے ہیں، 5 آئی جی پولیس بدل چکے ہیں، 26 اجلاس ہو چکے ہیں۔ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے ممتاز سینئر صحافیوں میں سے ایک ہیں جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ 26واں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، 26واں، آپ کو بھی پورا زبانی اس کی پریس ریلیز یاد ہو گئی ہوگی کہ 26 بار کون کون سی پریس ریلیز آئی، آج بھی وہ آ رہی۔ آخر یہ ہے کیا، مطلب واٹ اے جوک، یہ کیا ہوتا ہے؟ شکریہ کامران، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے ساری باتوں کو، میں بالکل ٹھوس سی بات کروں گا۔ دیکھیے جو چیز موجود ہے اس کو تو کم سے کم ایگزیکیوٹ کر لیں، یعنی سیف سٹی پروجیکٹ کے آلریڈی 1100 کے قریب پولز کھڑے ہیں، ہر پول کے اوپر 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کیمروں کی مینٹیننس کے سالانہ 15 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ یعنی یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ اب یہ وہ کر رہے ہیں نا، اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو پہلی پرفارمنس مجھے بتائیں نا، 15 کروڑ روپے سالانہ مینٹیننس کے جا رہے ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کو جو لک آفٹر کر رہی ہیں خاتون، ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ ان کے تقرری کو آلریڈی کورٹ نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے، غیر قانونی وہ کر دیا ہے۔ تو باقی تو آپ چھوڑیں، اچھا اوور آل آپ دیکھیں اسلام آباد کا سیف سٹی پروجیکٹ 126 ملین $، اس لاہور کا سیف سٹی پروجیکٹ 158 ملین $، اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ کراچی کا سیف سٹی پروجیکٹ 600 ملین روپیز، اور اس میں سے بھی 400 ملین روپیز ملے۔ اب سنا ہے کہ اس کو کوئی 30 ارب روپے شاید رکھے گئے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے۔ کوئی 5 یا 6 مہینے پہلے میں نے سندھ کے ہوم سیکرٹری سے پوچھا تھا، انہوں نے پورے مجھے سیف سٹی پروجیکٹ کا وہ بتایا تھا کہ کس طرح کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔
دیکھیے جہاں ول ہوتی ہے وہاں بالکل آپ یہ بھی ایک اچھا اس میں یہ بتائیے کہ کتنا آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، جنہوں نے کہ آج شاید میں نے تو پہلی بار اس انداز سے سنا ہے کہ انہوں نے کراچی کے مسائل کی بات کی، انہوں نے کہا پانی دینا ہے، پانی نہیں ہے، ہم نے یہ کچرا اور یہ کوڑے کے ڈھیر وغیرہ جو ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے بسیں چلانی ہیں۔ بالآخر بلاول بھٹو نے پہلی بار کراچی میں بسیں چلانے کی بات کی، پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی۔ آفٹر آل یہ جو کچھ ہم آج صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں خود پہلی بار بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے، تو کتنی ذمہ داری خود پارٹی کے سربراہ پر ہوتی ہے، یعنی کہ بلاول بھٹو پر ہوتی ہے کراچی کی صورتحال کی؟ دیکھیے کامران، اصل میں جب بلاول بھٹو کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا تھا نا، قائد اعظم کے مزار کے سامنے جلسہ ہوا تھا اور میں وہاں موجود تھا۔ ان کی تقریر کیا تھی کہ میں اکاؤنٹیبل کروں گا گورنمنٹ کو، اور انہوں نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ اس طریقے سے میں مانیٹر کروں گا۔ بلاول بھٹو کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فلاں چیف منسٹر ان سندھ گورنمنٹ نے کراچی کو پبلک ٹرانسپورٹ کیوں نہیں دی؟ ان کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ اتنے سالوں بعد پبلک ٹرانسپورٹ صرف دیکھیں اچھی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل اسپیس رہا ہے کراچی میں، اس کو ون اوور کرنے کی ضرورت تھی۔ کراچی میں نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہے، رورل اربن ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کے لیے بلاول کو رول پلے کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جب گورنمنٹ کی پارٹی کا چیئرمین یہ کہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے تو انہیں یہ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوئیں کیوں نہیں، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ آخر پچھلے 14 سالوں میں بھی انہوں نے اپنی پارٹی کی پرفارمنس جو 14 سال رہی ہے، اور جو انٹیریئر سندھ دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، اس پر تقریر ہر روز ان کی وفاقی حکومت کی کمزوری، عمران خان کی کمزوری، ان کی شارٹ کمنگز پہ وہ بات کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ایسے بالکل صحیح، لیکن ایک بار بھی انہوں نے پبلکلی اپنی حکومت کو یا اپنے چیف منسٹرز کو یا اپنے منسٹرز کو کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، یا اس پہ اپنی بے چینی کا یا اپنے غصے کا کبھی بھی انہوں نے اظہار نہیں کیا، جو کراچی کے ایک بندے کی زبان پر ہوتی ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کامران کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہماری ناکامی ہے، اور میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ 2022 کے اینڈ تک چلے، میں کہتا ہوں کم سے کم 3-4 ہزار بسیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں آپ لے کر آئیں، شہر کے سیوریج کو بہتر کریں۔ ہم صرف پالیسیز بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کہ یہ پیپلز پارٹی نے 2018 میں بھی اسپیس تھی پیپلز پارٹی کے پاس، 2013 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس۔ پیپلز پارٹی کے 2 مرتبہ ڈپٹی میئر رہے ہیں کراچی میں، تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خود لوز کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کراچی کو خود لوز کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے کمرشل بریک، اور حکومت سندھ کی کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب ایک بار پھر کتوں کے کاٹنے کے کیسز کے سینکڑوں کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور لاڑکانہ میں پچھلے ماہ 500 لوگوں کو کاٹ لیا۔ جو ویکسین ہے وہ ہسپتالوں میں اویلیبل نہیں ہے اس حوالے سے، اور اس صورتحال اندرون سندھ ایک بار غریب عوام اور یہ کتے، آوارہ کتے اور ان کے کاٹنے کے کیسز میں بے پناہ اضافہ، یہ آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عام شہریوں کو آوارہ کتوں سے بچانا، ان کے کاٹنے سے بچانا اندرون سندھ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی گونج آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، اور یہ اس کا بڑا فوکس اور بڑا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ لاڑکانہ ہے، جہاں صرف پچھلے 1 ماہ کے دوران 500 افراد کو کتوں نے کاٹ لیا۔ اس کی تصدیق سول ہاسپٹل لاڑکانہ کی انتظامیہ نے بھی کی ہے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان 500 مریضوں میں سے صرف 1 مریض کو ریبیز کے فوری علاج کا انجیکشن مل سکا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے شہر جامشورو میں کچھ ہفتوں پہلے ایک پاگل کتے نے ایک ہی دن میں 18 بچوں کو کاٹ لیا تھا، مگر انتظامیہ اس کے خلاف اور اس پورے ماحول کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر پا رہی ہے۔ سندھ میں عوام کو کتوں کے کاٹنے سے بچانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ بھی سخت احکامات دے چکی ہے۔
اور ایک ہائی کورٹ بینچ نے، سکھر بینچ نے خاص طور پہ 3 ماہ پہلے عوام کو کتوں کے کاٹنے سے بچانے سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی، اور ان واقعات کے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے رتو ڈیرو سے منتخب رکن سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور، جامشیرو سے منتخب رکن گیان چند اسرانی کی ان کی اسمبلی کی رکنیت بھی چند روز کے لیے سسپینڈ کر دی تھی سکھر بینچ سندھ ہائی کورٹ نے۔ سیکرٹری اسٹیٹ کو تمام سرکاری ہاسپٹل میں ویکسینز اور انجیکشن فراہم کرنے، سیکرٹری بلدیات کو کتا مار مہم تیز کرنے اور کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر متعلقہ بلدیاتی آفیسرز کے خلاف بھی ہائی کورٹ نے احکامات دیے تھے اور کارروائی کرنے کا پابند بنایا تھا۔ اس عدالتی فیصلے پہ سندھ میں کتنا عمل ہوا اور کتوں کے کاٹنے کے واقعات کی صورتحال کیا ہے، اس کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے۔ انہی شہروں میں، انہی مقامات پہ جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہنچ کے انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اندرون سندھ عوام ایک جانب ان آوارہ کتوں سے محفوظ نہیں ہو پا رہے، حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ کتے سے کاٹنے کے علاج کے لیے جو مطلوبہ ویکسین ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ لیکن اب اس سلسلے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور صورتحال میں شاید تھوڑی بہتر آ جائے، کیونکہ کراچی کے انڈس ہاسپٹل میں ریسرچ کے بعد کتوں کے کاٹنے کے علاج کا ایک نیا طریقہ سامنے آیا ہے، اور جو کہ یقیناً کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تفصیلات اور اس موجودہ ماحول ڈاگ بائٹس کی موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہے محترمہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین، انفیکشس ڈیزیزز کی پاکستان کی ایک لیڈنگ ایکسپرٹ ہے۔ انڈس ہاسپٹل سے ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا، ابھی پھر یہ ڈاگ بائٹس کے کیسز ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے مہینے لاڑکانہ میں ایک مہینے میں 500 ڈاگ بائٹس کے کیس آئے، وہاں پہ ریبیز بھی کی جو انجیکشنز ہیں وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہیں، اویلیبل نہیں تھے، تو یہ ایک بڑی خراب صورتحال ہے۔ آپ کتنی آگاہ ہیں اس سے؟ جی میں بالکل اس بات سے بہت ہی افسوس کرتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو یہ بہت ہی توجہ دلواؤں گی، سختی سے سمجھاؤں گی کہ جس لمحے کتا یا کوئی بھی جانور کاٹے تو زخم کو فوراً اسی وقت صابن اور پانی سے اچھی طرح سے دھو لے، تاکہ جانور کا لعاب نکل آئے اور کوئی گرد مٹی لگی ہو وہ بھی اسے صاف ہو جائے، کچھ حد تک تو اسے بچت ہو جائے گی۔ اچھا، باقی جو اب ویکسین کی ہم بات کی طرف آئیں، ویکسین اور امیون گلوبولن تمام جو پاکستان میں آتا ہے وہ امپورٹڈ ہوتا ہے انڈیا یا چائنا یا کہیں اور سے، مطلب یہ انہی علاقوں سے، کیونکہ اگر یورپ سے تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، تو انڈیا اور چائنا سے آتا ہے۔ جتنے ہسپتال جو یہاں پر علاج ہوتا ہے جیسے انڈس، جے پی ایم سی وغیرہ، ہمارے پاس ویکسین اور کی کمی کبھی نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے سپلائرز جو ان دوائیوں کے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا آپ مانگو گے ہم پرووائڈ کر سکیں گے، ان کے لیے تو فائدہ ہی ہوگا، لیکن مانگے تو صحیح۔ اچھا، یہ جو بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک وہ روایتی طریقے سے ایک ایمپیول گوشت میں لگایا جاتا رہا ہے، 4 یا 5 انجیکشن، یعنی کہ ڈے 0، 7، 14 اور 28، یعنی کہ ایک ماہ کے اندر 4 ایک ایمپیول لگایا جاتا ہے۔ آپ حساب لگائیں، اگر ایک دن میں جیسے کراچی میں فرض کریں 100 لوگوں کو کتا کاٹتا ہے، ان کو 100 لوگوں کو ویکسین کی ضرورت ہو، تو اگر آپ 100 لوگوں کے لیے 400 وائلز ڈیلی استعمال کریں گے تو اس کا خرچہ کتنا ہو جائے گا؟ 1000 روپے کا اگر ہوا تو 40,000 روزانہ آپ کے اس میں خرچ ہو جائیں گے، جو ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر مریض کو دیں گے۔ اس کے برعکس یہ جو گوشت میں لگاتے ہیں ایک پورا وائل، اس کے برعکس WHO نے یہ تجویز کی، جس میں میں بھی شامل تھی WHO کی میرے خیال 8-10 میٹنگز میں، جہاں پہ ہم نے بہت ہی اس کی ریسرچ کیا اور ڈسکشنز ہوئے۔ اس کے بعد اس بات نتیجے پہ ہم پہنچے کہ بجائے 5 انجیکشنز یا 4 انجیکشنز ایک مہینے کے اندر گوشت میں لگانے کے، آپ ایک وائل جو 1 cc کا ہوتا ہے اس کی کم مقدار، یعنی کہ 0.1 cc جلد کے اندر لگایا جائے ایک بازو میں، اور 0.1 cc یہاں پر لگایا جائے ڈے 0، یعنی کہ جس دن مریض ایمرجنسی روم میں داخل ہوتا ہے، تیسرے دن اور 7ویں دن، یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر یہ 3 انجیکشنز 3 بار، یعنی کہ ایک یہاں
1 दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन लगा के, और साथ ज़ाहिर है वूंड की सफाई होती है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है, लेकिन इससे वही असर होता है जो आप 4 इंट्रामस्कुलर यानी कि गोश्त के अंदर लगाते हैं, उसके बरक्स ये इतना ही फ़ायदेमंद है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन, इन्फेक्शियस डिजीज़ की एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आएंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मुल्क एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में आता नजर आ रहा है। इसे आमतौर पर कोरोना की चौथी वबा, चौथी लहर कहा जा रहा है। फ़िलहाल इसका ज़ोर, इसका पूरा फोकस और इसका सबसे ज़्यादा दबाव हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में देख रहे हैं, सिंध में इसका दबाव देख रहे हैं, मगर इसके साथ साथ ही हम पाकिस्तान के कुछ दूसरे इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर सर उठा रही है। पंजाब में भी इसके आसार नज़र आए हैं, इस्लामाबाद में भी इसके आसार नज़र आए हैं, और यकीनन ये कैफियत काफ़ी सीरियस है आज़ाद जम्मू कश्मीर में और कई दूसरे इलाकों में। इसी पस मंज़र में यकीनन अब हुकूमत के लिए एक बार फिर दबाव की सी कैफियत है कि इससे कैसे निपटा जाए। मगर इस वक्त जबकि ये कोरोना की चौथी लहर आई है, बहुत भरपूर अंदाज से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पूरी दुनिया अब इस बात पर यकसा है, इस बात पर कायम है कि कोरोना से बचाव का वाहिद और कुल्ली तरीका जो है अल्लाह की ज़ात के बाद वो यकीनन वैक्सीनेशन है, उस पर पूरी दुनिया अमल कर रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस हवाले से जो कैफियत है, NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि मुल्क में हर रोज़ रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई जा रही हैं और कल 8.5 लाख रिकॉर्ड वैक्सीन लगी। अब 31 अगस्त तक जिन अफराद को वैक्सीन नहीं लगवाई गई उन्हें मज़ीद सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। गोया कि हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि लोगों को मजबूर किया जाए, पाबंद किया जाए कि वो हर सूरत वैक्सीन लगाए। जनाब असद उमर ने कहा है कि कोरोना पाबंदियों से मुतासर होने वाले सेक्टर्स को वैक्सीन की पाबंदी के साथ खोलना चाहते हैं। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन के आज भी मुखालिफ है, और इसी हवाले से जो ये गुफ्तगू हो रही है कि कराची में लॉकडाउन कर दिया जाए, मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, लगता नहीं है कि वफाक इस पॉलिसी की हिमायत कर रही है। कोरोना वायरस की चौथी लहर ने पाकिस्तान को यकीनन अब वो जकड़ रही है। कल भी 4,500 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 76 मरीज़ अब इंतकाल कर गए। पिछले एक हफ्ते में मुल्क भर में इन्फेक्शन रेट औसतन 6.6% रहा है, और इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद एक बार फिर तकरीबन 31,000 जो 1.5 महीने पहले थी अब 60,000 के करीब पहुंच गई है, यानी कि दुगने हो गए हैं। पिछले माह 2,000 क्रिटिकल मरीज़ थे, जिनकी तादाद इस माह 3,000 से तजावुज़ कर गई है, और कल पंजाब के में सामने आने वाले नई मरीज़ों में से 46% का माफ़ कीजिएगा ताल्लुक़ लाहौर से था, जहाँ इन्फेक्शन रेट अब 7% से तजावुज़ कर गया है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वैक्सीन ना लगाने वालों को सरकारी दफातर में उनका दाखिला बंद करने का फैसला किया है, और सिंध और ख़ास तौर पर कराची में कोरोना की आफत कम नहीं है, और कल भी सिंध में जो मुस्बत केसेस की शरह है वो तकरीबन 13.5% थी, और कराची में 22% ये रिकॉर्ड की गई है, और ये काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। हालात के पेश नज़र सिंध हुकूमत शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे रही है। तहम कारोबार, तिजारत, इंडस्ट्रीज़ कहती हैं कि इस फैसले के नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होंगे मईशत को, और पाकिस्तान की जो माशी तरक्की की जो इस वक्त रफ्तार है वो मध्यम पड़ सकती है, इसका ख़तरा है। इस पूरी सूरत हाल पर हम एक मरबूत हुकूमती मौक़िफ़ हासिल करेंगे। NCOC इस सिलसिले में क्या सोच रही है, NCOC के सरबराह जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। अज़राए करम, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, फरमाइएगा कि लग ये नहीं रहा कि हुकूमत अब जो इससे पहले एक फार्मूला होता था कि बहरहाल लॉकडाउन करे और लोगों की आमद व रफ्त को पाबंद करे, कारोबार को बंद करे, दुकानों को बंद करे, अब हुकूमत पहले भी काफ़ी रिलैक्टेंट रही है, लेकिन अब हुकूमत जो है वो इस फार्मूले पर अमल करने की हामी नहीं है। जी कामरान भाई, अब तो हम जैसे आपने कहा ये चौथी लहर है, हम 3 लहर से गुजर चुके हैं और बहुत कुछ सीखा भी है, और तजुर्बे ने हमें भी ये सिखाया है और दुनिया ने भी यही सीखा है कि ये मुकम्मल लॉकडाउन वाला जो एक फलसफा जिससे इब्तिदा हुई थी कोरोना के खिलाफ मुकाबले की दुनिया के अंदर, वो देर तक आप उसको चला नहीं सकते। और होता ये है कि जब आप बिल्कुल बंद करके रखते हैं, जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो दोबारा आपके पास वही वबा उतनी शिद्दत से वापस आ जाती है, और कुछ हालात में तो उससे भी ज़्यादा शिद्दत से।
جیسے آپ نے کہا تمام دنیا کے ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کلی طور پر یہاں سے آپ نے نکلنا ہے کورونا کی جو صورتحال ہے تو ویکسینیشن اس کا بڑا ذریعہ ہے، اور اس لیے اب اور بھی ضروری ہے کہ ہمارا جو آگے جس طریقے سے ہم نے اس وبا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس میں ہم کوئی ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دیں اور یہ سب بند کر دیں، تو وہ تو ساری ویکسینیشن کی ڈرائیو جو ہماری الحمدللہ بڑی اچھی جا رہی ہے اور روز بروز اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے، اور سارے پاکستان کے اندر تمام صوبوں کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں نے بڑی اس کے اندر کی محنت کی ہے اور ہر جگہ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو جو آزمودہ راستہ ہے ہاٹ اسپاٹ کی بنیاد کے اوپر ٹیکنالوجی سے زون ان کر کے جو ایریاز ہیں جہاں ہاٹ اسپاٹ ہے وہاں لاک ڈاؤن کریں، جو انفورسمنٹ اصل بات یہ حفاظتی تدابیر کے اوپر عمل کرایا جائے۔ عید سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو فوج بھی طلب کی گئی تھی، ان کی مدد سے ہم نے انفورسمنٹ بہتر کی اور جو حفاظتی تدابیر کے اوپر عمل درآمد ہے وہ تقریباً 70% کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آج وہ اسلام آباد میں تقریباً 55% ہے اور دوسرے صوبوں میں اس سے کم اور سندھ و بلوچستان میں صرف 33% ہے۔ تو ہماری تو یہی سب سے جو گائیڈ لائن ہے NCOC کی وہ یہی ہے کہ ان حفاظتی تدابیر کو عمل درآمد کرانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں، اور اس میں کچھ حد تک اگر سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ ضروری ہے، وہ ناگزیر ہے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم نے فوج سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے کہ جو ان کی مدد کی ضرورت ہوگی ہمیں ان کو خاص طور پہ جس طرح کراچی جو اس وقت سب سے زیادہ لپیٹ کے اندر ہے وہاں پر حفاظتی تدابیر کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے فوج بھی سول انتظامیہ کی مدد کرے گی۔ اور کیا یہ سمجھنے میں اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں تو کیا یہ درست ہے کہ حکومت نہیں سمجھتی کہ اس جو یہ وبا ہے کورونا کی جو کہ 2021 ہم جولائی کے آخر میں دیکھ رہے ہیں، اس کا علاج کاروبار کو بند کر دینا، مکمل طور پہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو بند کر دینا، کارخانوں کو بند کرنا، دکانوں کو مکمل، مارکیٹوں کو، بازاروں کو بند کر دینا، وہ اس کا حل نہیں ہے؟ کیا یہی آپ کی سوچ ہے حکومت کی اور NCOC کی؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ یہ ویسے بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی پہلے دن سے یہی سوچ تھی، کیونکہ بہت ہی اس کے مشکل حالات پیدا کرتا ہے جو کمزور لوگ طبقہ ہے، جو دیہڑی دار ہیں ان کے لیے۔ تو وہ تو پہلے سے ہی ہماری حکمت عملی جو ہے اس بات کے اوپر مرکوز تھی کہ کسی طریقے سے لوگوں کی صحت کی بھی حفاظت کی جائے اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے۔ لیکن اب جو ایک اضافی چیز جو آ گئی ہے، کیونکہ اگر آپ مکمل طور پر ایک شہر کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسپورٹ بند کرنا اس کے لیے ایک بہت اہم جز ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے تو جو ویکسینیشن اس وقت جو حل ہے اس چیز کا، جس سے ہم نے جس کے ذریعے سے باہر نکلنا ہے، وہی کام جو ہے وہ بہت حد تک اس کے اثر انداز ہوگا اور ہمارے ویکسینیشن ریٹ جو ہیں وہ پہلے سے بہت کم ہو جائیں گے۔ آپ موبائل یونٹس کے ذریعے آپ اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ اس کا مکمل طور پر متبادل نہیں ہے۔ کراچی کے اندر ویکسینیشن کراچی میں تو کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو سب آدمی کا پرائیویٹ ہے، بیچارہ کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، اس کو جس کو پبلک دیکھیں وہاں پہ بھی وہ منی بسیں چل رہی ہیں اور یہ سب جو ہے، تو وہ ٹرانسپورٹ کا جو پورا سسٹم ہے اگر آپ اس کو بند کر دیں گے، اور اگر آپ بند نہیں کریں گے تو آپ شہر بند نہیں کر سکتے۔ شہر بند ہوگا تو ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی۔ اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ جو سڑکوں پہ چل رہی ہے، جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے، تو ٹرانسپورٹ آپ اس کو کہہ لیں۔ وہاں پر اس کو بند کیے بغیر آپ پراپر لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں شہر کا، اور اس لیے ہماری تو ابھی بھی آج بھی NCOC میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ ہم خصوصی طور پر آج کل کراچی کے اوپر سیشن کرتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا شہر بھی ہے اور اس دفعہ ہر لہر کے اندر مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ کراچی جو ہے وہ مرکز بنا ہے کسی لہر کا۔ تو ہماری پوری سندھ حکومت کو سپورٹ حاصل ہوگی، جیسے میں نے کہا وفاق کے تمام ادارے بشمول ہمارے رینجرز، فوج جو ہے ان کی بھرپور مدد دی جائے گی، اور یہ پہلے بھی ہم 2 سے 3 لہر میں کر چکے ہیں، کامیاب فارمولا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی اس کے اندر کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن وہ کامیابی ناممکن ہے جس وقت تک لوگ خود اس بات کا خیال نہ کریں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہماری تیسری لہر میں اتنی کامیابی ہوئی، نیچے آگے، جیسے ہی وبا کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے لوگ جو ہے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چلو جی اب کورونا ختم ہو گیا، اور وہ بد احتیاطی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو حفاظتی تدابیر کا عمل درآمد جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ 70% گر کے 30-35% پہ آ گیا، اور اسی کا پھر نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔
تو ویکسین لگائیے, احتیاط کریں. اگلے چند ماہ کے اندر ہم پاکستان میں اتنی ویکسینیشن لوگوں کی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں بار بار اس خطرے کا سامنا انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا. اصل میں ذرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ جیسے کہ کل کراچی میں شرح آئی 30%, جو کہ ایک بڑی خطرناک شرح ہے. اگر ہم 30% کو مینوئن ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ کراچی اگر 2 کروڑ 40 لاکھوں کا شہر ہے تو 80 لاکھ لوگوں کو اس وقت کرونا ہے, اگر ہم 30% مان لیں. لیکن یہ NCOC کیا سمجھ رہی ہے؟ کیا واقعی یقیناً بہت پھیلا ہوا ہے, لیکن کیا واقعی یہ 30% ہے؟ کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ٹیسٹ جو کہ 8,500 روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ تو بیچارہ وہ جو بالکل ہی مجبور ہو جاتا ہے یا جو اس کا اہل ہوتا ہے وہ کراتا ہے, اور وہ کراتا ہے جس کے پروناؤنسڈ سمٹمز ہوتے ہیں وہ جا کے ٹیسٹ کراتا ہے, اور پھر اس گھرانے کے 4 لوگ جو کہ اس بات کے اہل ہوتے ہیں وہ جا کے ٹیسٹ کراتے ہیں. گویا کہ بالکل جو ولنریبل پاپولیشن ہوتی ہے, جو بالکل ہاٹ خود پاپولیشن ہوتی ہے کرونا, وہ جا کے ٹیسٹ کرا رہی ہے. اب اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ نکلتا ہے کہ 30%, 40% یا 26%. تو اس کو کتنا ہم مانیں کہ یہ واقعی 30% ہی آبادی جو ہے وہ پازیٹیو ہے, اور ہمارے شہر کراچی کے اس وقت 80 لاکھ لوگوں کو کرونا ہے؟ نہیں کامران بھائی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو کرونا ہے. خدا نخواستہ جو آبادی جس کے اوپر یہ میجر کیا جاتا ہے بنیادی طور پر وہ جس کو ظاہری علامات ہوں تو اس کو ٹیسٹ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے. کچھ 1-2 اور کیسز ہیں ایئرپورٹ پہ ارائیول والا, لیکن وہ ایک چھوٹی تعداد ہے. بڑی تعداد وہ ہے ان لوگوں کی جن کو ظاہری علامات ہوئی, وہ گئے, ان کا مثبت ٹیسٹ کا رزلٹ آیا, تو پھر ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی پھر وہ ٹیسٹ کراتے ہیں, ان کا کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو پہلی بات تو میری 30% ہمارے پاس NCOC کے ریکارڈ کے اندر میکسیمم 25%, 25% یہ ہے, تو بہت ہائی, بہت ایک اونچی سطح ہے. ایسا نہیں میں کر رہا سر, وہ 25% بھی جو ہے نا, 25% وہ لوگ ہیں نا, عام آبادی نے تو ٹیسٹ نہیں کرایا ہے, جو جی 30% آبادی کا کریں گے تو وہ اس کے 26% کے قریب بھی نہیں ہوگی, وہ اس سے بہت کم ہوگی. کراچی کے اندر جو ہے میرے خیال میں 7,000 8,000 ٹیسٹ روزانہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹ مجھے کل کا نمبر نہیں پتا, بٹ عمومی طور پر اتنی رینج کے اندر ہوتے ہیں. تو 2 کروڑ کے شہر کے اندر جو ہے وہ 8,000 لوگوں کا صرف ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اوور آل آبادی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ 25% جو ہے آبادی اس کو کرونا ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ بڑی سطح ہے کہ یہ زیادہ ہمیں خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت آکسیجن کے جو مریض ہیں وہ ان کی تعداد کراچی میں بڑھی بھی ہے, پہلے سے زیادہ ہے, جتنی پچھلی لہر میں تھی اس سے زیادہ ہے. اس کے لیے بیڈز کا بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. سندھ کی حکومت نے بھی اسپتالوں کے اندر اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی ہے. جو بھی فیڈرل سپورٹ اس کے اندر چاہیے وہ بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے. اور آکسیجن کی سپلائی انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے آپ نے پہلے دیکھا کہ ملک کے اندر 5,500 کرٹیکل کیئر پہ مریض تھے, ہم نے آکسیجن ملک کے اندر الحمدللہ کم نہیں ہونے دی. بھارت میں جیسے لوگوں نے دیکھے سینز اور دنیا کے ممالک میں, وہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے نہیں دیکھنے کو ملے, کیونکہ ہم نے تیاری کی تھی. ابھی بھی کراچی میں زیادہ ہے کیونکہ ڈیزیز, تو تمام ریسورس ہم موبلائز کر کے کراچی کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ وفاق اور صوبہ مل کے اپنی اپنی ذمہ داری اگر ادا کریں, اور سب سے اہم, ان دونوں سے زیادہ اہم یہ اگر لوگ اپنی ذمہ داری قبول کریں. ابھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمارے چیمبر کے لیڈرز آئے ہوئے تھے, مختلف چیمبرز کے, تو ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ آپ کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا اگر کل خدا نخواستہ کاروبار بند ہوتے ہیں. تو اپنے جو کاروبار والے لوگ بھی ہیں ان تک بھی یہ ہدایت دیں کہ آپ حفاظت کریں گے, حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا, اور ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے گا, لوگوں کی روزگار بھی چلتی رہے گی, اور صحت کی بھی ایک بہت حد تک حفاظت ہوتی رہے گی. اصل میں اب دنیا میں یہ جو کہ کتنے مریض ہیں کرونا کے پازیٹیو آ گئے, شاید اس کی اتنی حیثیت نہیں رہی. برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ 51,000 مریض آ رہے تھے تو انہوں نے بالکل کھول دیا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں. تو نمبر آف پیشنٹس جو کورونا پازیٹیو ہے اس کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو NCOC یقیناً اس پہ بڑی گہری نگاہ ہوگی. جیسے آپ نے فرمایا کہ تشویش کا پہلو ہوتا ہے جو پیشنٹ آکسیجن پہ آ جائے, جو کہ سیریس پیشنٹ ہو جائے. تو یہ جو آکسیجن والے پیشنٹ ہیں, آپ کی بڑی گہری نگاہ ہوگی NCOC کہ یہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ ڈبل ڈوز ویکسینیٹڈ, کمپلیٹ ویکسینیٹڈ لوگ ہیں, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ویکسین کا جیسے دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. یہ کامران بھائی آپ نے بہت اہم سوال پوچھا, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا
کہ یہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ہماری یہاں جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ان سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جی وہ تو ویکسین سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ہم نے دنیا کے اعداد و شمار تو چھوڑ دیں، ساری دنیا میں یہ نظر آیا ہے کہ ویکسین لگانے سے ملک کے اندر جو کیسز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، اور وہ جو کیسز ہوتے ہیں ان کی زیادہ سنگین صورتحال پیدا ہونا، یعنی ہسپتال میں چلے جائیں، آکسیجن پہ چلے جائیں یا خدا نخواستہ موت ہو جائے، وہ اور بھی کم ہو جاتا ہے. تو ہم نے پاکستان کا سارا ڈیٹا جب سے ویکسین لگنی شروع ہوئی ہے وہ پورا انالیسس کیا. پاکستان کا بڑا زبردست ایک نظام ہے، ہمارا NIC بیس سسٹم جو ہے نادرا کے پاس، اس کی وجہ سے ہمارا بہت مضبوط نظام ہے. ہماری یہ انالیسس کرنے کے اندر بہت مدد ہوتی ہے. اس نے ہمیں کیا بتایا؟ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہاں ایسے لوگ ہیں جن کو ویکسین لگی اور کچھ کیسز کے اندر دوسری ڈوز بھی لگ چکی تھی اور اس کے بعد ان کو کووڈ ہوا، کورونا ہوا. پچھلے یہ 4-6 مہینے میں جس میں ویکسینیشن ہو رہی ہے اور آپ نے تھی جس نے نہیں لگوائی تھی اس یعنی ایک بہت زیادہ آپ کا فرق پڑتا ہے. آپ سمجھ لیں اس کو، میں اگر ریورس میں دیکھوں تو کوئی 90% آپ کے چانسز کم ہو گئے آپ کو کورونا ہونے کے اگر آپ نے ویکسین لگائی ہے. ہم اب اگلے اسٹیج کی انالیسس کر رہے ہیں جو کل مکمل ہوگا کہ اچھا اگر جن کو ویکسین لگی تھی اور ان کو کورونا ہوا بھی تو ان میں سے پھر کتنے سیریس مریض گئے. میں نے اسلام آباد کا میں آج ڈیٹا دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں مارچ میں اور جولائی میں اس وقت دونوں میں 8% پازیٹیوٹی ہوتے ہوئے شرح ہوتے ہوئے اسلام آباد میں تقریباً اس وقت کریٹیکل کیئر پہ 30% پیشنٹ کم ہے. تو اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں باقی رہ گیا ہے کہ ویکسین مؤثر چیز ہے. 100% آپ کو خطرے سے کم نہیں کرتی، لیکن ایک بہت حد تک آپ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ، آپ کے خاندان کے لیے اور پورے معاشرے ملک کے لیے یہی راستہ ہے جس سے ہم نے باہر نکلنا ہے. تو اب کیا پلان ہے NCOC کا؟ کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے کرونا سے، جیسے کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اب جیسے برطانیہ ہے پورا کھول دیا ہے، امریکہ پورا کھول دیا ہے، اور ویکسینیشن برطانیہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 90% کر لی ہے. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایک ینگ پاپولیشن ہے اور ہماری ضرورت کم ہے، ہمارے گاؤں جو ہیں وہ کم متاثر ہیں. تو کیا ٹارگٹ لے کے آپ چل رہے ہیں جہاں پر آپ کو خود اطمینان ہو جائے کہ یہ صحیح نمبرز ہو گئے ہیں، اور پھر آپ بے دھڑک ہو کے اجازت دیں لوگوں کو کہ بھئی چلو کام کاروبار کرو؟ دیکھیں ہمارا اس وقت جو تجزیہ ہے، تمام ہماری جو صحت کے ماہرین ہیں ان کے تجزیے کے مطابق جو ہماری ایلیجیبل پاپولیشن، یعنی وہ پاپولیشن جس کو ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ان کو ویکسین لگنی چاہیے، اور وہ کون ہے؟ وہ 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے پاکستانی ہیں، جو 12.5 کروڑ پاکستانی بنتے ہیں. ان 12.5 کروڑ میں سے اگر کم سے کم 70% کو ویکسینیشن کر دی جائے تو اس کے بعد ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک نارمل زندگی کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ بار بار کاروبار کھولنا بند کرنا، بندشیں جو ہے اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. جو فوری ٹارگٹ ہم نے بھی سیٹ کیا ہے اگست کے آخر تک، وہ جو شہر ہے، کیونکہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ گاؤں کے اندر ہوتا ہے کرونا، تو بڑے ایریاز ہیں، مختلف ایریاز جہاں پہ ہے، اس وقت کئی ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان میں جہاں پہ زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ایک شہر کی بیماری ہے، اور خاص طور پہ وہ شہر جو گنجان آباد شہر ہے، اور ان کے لیے ہم نے کہا ہے کہ کم سے کم 40% آبادی شہر کی جو 18 سال سے زیادہ عمر کی ہے ان کی ویکسینیشن ہم نے اس اگست کے مہینے کے آخر تک کرنا ہے. اس کم سے کم 1 ڈوز ویکسین لگ چکی ہے. اسی طریقے سے میرپور کا 40% سے زیادہ کا ہے، تو وہاں پہ تو ظاہر ہم کوشش کریں گے اس سے بھی آگے جائیں، لیکن تمام بڑے شہر پاکستان کے ہیں. لیکن اس وقت ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ اس وقت کراچی کوئی 22% کے قریب ہے، لاہور کوئی 25% کے قریب ہے. تو ابھی کیونکہ ویکسینیشن کی رفتار ابھی بڑھی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے اگر ہم حفاظت کر جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویکسینیشن کا ریٹ اس لیول پہ پہنچ جائے گا جہاں آپ کو یہ بار بار ان مشکلات کا سامنا بڑی اچھی بڑی ہے. اور یہ ایک بہت اہم وجہ جس کی وجہ سے میں بڑی سختی سے اپوز کر رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ والا بالکل نہیں بند کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جس مومنٹم سے اس وقت کراچی میں لگ رہی ہیں اور باقی بڑے شہروں میں لگ رہی ہے، وہ اگر ہم مینٹین کر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نظر آئے گا. یہ مینٹین کل جیسے کہ یہ بہت ہی امپریسو، یہ 8.5 لاکھ لگی ہیں، تو آپ کا کیا ایک اندازہ ہے، ٹارگٹ ہے کہ آئندہ روزانہ ویکسینیشن جو ہے کیا اسی رینج میں 7-8 لاکھ کا آپ مینٹین کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس سپلائیز ہیں، آپ کے پاس اسٹوریج ہے؟ ہمارے پاس جی جو اس وقت ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کامران بھائی، اور جس کے لیے ہم ویکسین خرید چکے ہیں، وہ اگست کے مہینے میں اور ستمبر کے مہینے میں ہم روزانہ 10 لاکھ لوگوں کی کم سے کم ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ویکسین کی ارینجمنٹ کر دی گئی.
یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کے لیے حکومت کتنی جدوجہد کری. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجٹ ہمیشہ انڈر پریشر رہتا ہے. ٹوٹل ویکسین جو خرید رہی ہے حکومت وفاق، اور ساری کی ساری وفاق کی خرید رہی ہے، صوبوں نے تو کوئی 1 روپے کی بھی نہیں ویکسین خریدی. تو وہ وفاق کا اس وقت تقریباً 200 ارب روپے کا بجٹ وزیر اعظم نے اپروو کیا ہوا ہے ویکسین خریدنے کے لیے. اور یہ جس رفتار سے اس وقت ویکسین لگ رہی ہے تو کروڑوں روپوں کی ویکسین روزانہ لگائی جا رہی ہے. لوگ اگر اسی طریقے سے، اور میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، حفاظتی تدابیر کے اندر بھی جب بھی لہر آئی ہے میڈیا نے پیغام پہنچایا ہے، اس سے آگاہی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ویکسینیشن کا بھرپور پیغام ہمیں میڈیا والے کر بھی رہے ہیں، اسی طریقے سے آگے بھی کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیے ہیں، جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جیت لیں گے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر، سربراہ NCOC ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں حکومت کا ٹارگٹ یہ ہے، حکومت کے پاس طاقت ہے، حکومت کے پاس ویکسین موجود ہے کہ اب اگر ضرورت پڑے اور اس اسپیڈ کو آگے بڑھانا ہو ویکسینیشن کی، تو 10 لاکھ ویکسین بھی روزانہ لگائی جا سکتی ہے پورے اگست کے اور سپٹمبر کے مہینے میں. اور اگست کے آخر تک 40% شہری آبادی کو جو کہ ویکسین لگانے کی ہے اس کو ویکسین لگا دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہ بہتر صورتحال ہو جائے گی، کاروبار و معیشت پہ پابندیاں نہ لگیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت اہم موضوع ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج کون ہونا چاہیے اور اس کے لیے سینئر ترین ہائی کورٹ کا جج ہونا کیا ضروری ہے. اس حوالے سے ایک تنازع ایسا کھڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئی تعیناتی ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج بننے کا اہل کون ہے اور کیا ہائی کورٹس کے صرف سینئر ترین جج ہی سپریم کورٹ میں جج تعینات ہو سکتے ہیں؟ سخت بحث و مباحثہ اور قانونی دلائل ہم پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہے تھے. خیال یہ تھا کہ کل یہ قضیہ حل ہو جائے گا جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، لیکن یہ ایسا لگا نہیں کہ یہ کل حل ہو گیا ہے. کل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کی جسٹس محمد علی مظہر کی بطور جج سپریم کورٹ میں تعیناتی کی سفارش کر دی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 4 کے مقابلے میں 5 کی اکثریت سے اس نامزدگی کا فیصلہ کیا. اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس بشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، اٹارنی جنرل آف پاکستان، وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم نے اس نامزدگی کی حمایت کی، جبکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس مقبول باقر، کمیشن کے رکن اور سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے اس کی مخالفت کی تھی. لیکن اکثریت نے، جوڈیشل کمیشن کی اکثریت نے بہرحال جسٹس محمد علی مظہر کے حق میں رائے دی، اس لیے اب ان کی تعیناتی یا نامزدگی کا فیصلہ ہو چکا ہے. کیا اس بحث میں یہ بات کہی گئی تھی کہ صرف سینئر ترین ججز کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج ہونا چاہیے؟ گو کہ اس سلسلے میں قانون میں کسی صورت میں بھی صراحت سے یہ بات موجود نہیں ہے. اس موضوع پہ بات کریں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانوندان، سابق جج لاہور ہائی کورٹ، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب عرفان قادر. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. فرمائیے گا کیا قانون اس سلسلے میں واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج کون شخص ہو سکتا ہے؟ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج کون شخص ہو سکتا ہے؟ وہ آبویسلی کوئی بھی شخص جس کے کہ ہائی کورٹ میں 5 سال ہو گئے ہیں یا جس کی 15 سال کی پریکٹس ہے ہائی کورٹ میں، اس کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جا سکتا ہے. جی، تو اگر وہ 15 سال پریکٹس کی ہے ہائی کورٹ میں اور وہ ہائی کورٹ کا جج نہیں رہا ہے تو کیا وہ سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر اس نے 15 سال پریکٹس کی ہے تو وہ سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے. گویا کہ براہ راست تعیناتی ہو سکتی ہے. براہ راست تعیناتی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اس وقت، جو کہ بڈنگ ینگسٹرز ہیں، وہ اس وقت جن کی عمریں 40 اور 50 سال کے درمیان ہیں، ان کا یہ ریکوزٹ ایکسپیرینس ہے اور اس میں سے کچھ لوگ بڑے برائٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی. تو جج صاحب یہ فرمائیے گا، تو اب آ جائے کہ کیونکہ یہاں پہ ہم نے روایت یہ دیکھی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں وہی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. اب یہ فرما دیجئے کہ کیا یہ لازم ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہو ہائی کورٹ کا صرف اس کی سپریم کورٹ میں تعیناتی ہو؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون موجود ہے؟ اس کے لیے کوئی یہ مینڈیٹری ہے یہ بات کسی بھی انداز سے؟ دیکھیں، سینیورٹی رول جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سینیورٹی کو بائی پاس کرتے ہیں آن دی بیسس آف فٹنس کہ somebody else is more qualified، کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ قابلیت رکھتا ہے
یا وہ زیادہ موضوع ہے تو اس کے لیے کمپیلنگ ریزنز ہونے چاہیے، کیونکہ سینیورٹی کو آپ تبھی ڈسٹرب کریں گے کہ اگر جو لوگ جو سینیورٹی میں کم ہیں ان کی کمپٹنس بہت زیادہ ہو، اور اس پہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کے ریزنز دینے چاہیے. اور ابھی تک یہ جتنی اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی، ہائی کورٹ کے جونیئر ججز کی، اس میں کوئی اس طرح کے کمپیلنگ ریزنز جو ہیں وہ کم از کم پبلک نہیں کیے گئے. میں سمجھتا ہوں ان کو پبلک کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنی بہت سی ججمنٹس ہیں جس میں کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں پروسیکیوٹر جنرل کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں چیئرمین SCCP کی اپوائنٹمنٹ میں بتایا گیا. اور ان تمام اپوائنٹمنٹس میں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور کمپٹنس جو ہے اس کا معیار جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو جج کیا جائے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ہمیں اس میں نظر نہیں آتی. تو یہ فرمائیے گا کہ روایت کیا رہی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ ہائی کورٹ کے ججز ہی سپریم کورٹ پہ جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں روایت رہی ہے کہ سینیورٹی لازم قرار نہیں پائی ہے جب بھی ہائی کورٹ سے ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی ہوئی ہے. دیکھیں سینیورٹی بہت اہم ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا. لیکن جیسا ہوتا کیا رہا ہے سینیورٹی کو، لیکن ہوتا کیا رہا ہے ہمارے یہاں؟ اگر ہم کہیں 20 25 30 40 سال کی روایت، تو ہوتا کیا رہا ہے؟ 40 سال میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ یہ 40 سال پہلے تو طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا. یہ جب سے یہ جو عدلیہ بحال ہوئی ہے اس کے بعد سے 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے. پہلے جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتا تھا. پہلے جو بھی حکومت سمجھتی تھی اور جو حکومت کے فیورٹ تھے یوزلی چیف جسٹسز گیون کر جاتے تھے اور وہی انہی کو ججز بنایا جاتا تھا سپریم کورٹ کا. لیکن بعد میں صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہو گئے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں ان کو اس طرح سے مرتب کیا گیا کہ جس سے چیف جسٹس جس کو چاہتے تھے وہ سپریم کورٹ میں لے آتے تھے. اور اس بات پہ پاکستان بار کونسل نے کافی احتجاج پہلے بھی کیا تھا، اور جب میں اٹارنی جنرل تھا اور جب میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا تو میں آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے چٹھی لکھ دی تھی افتخار چودھری صاحب کو جو چیف جسٹس تھے کہ یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ تب تک صحیح نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ رولز میں ترامیم نہ کریں. اور میں نے بوائکاٹ کر دیا تھا ان میٹنگز کو، اور میں نے 3-4 ماہ یہ میٹنگز جو ہیں وہ اٹینڈ نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا یہ بالکل بے معنی ہو گیا، یہ ون سائیڈڈ اپوائنٹمنٹس اس طرح سے ہوتی ہیں، اور میں نے وہ میٹنگز اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب بھی یہ بار کی ڈیمانڈ ہے، وہ رولز میں ترامیم اب بھی نہیں کی گئیں، اور ابھی بھی بڑی ریزنٹمنٹ ہے بار میں. اور اس وقت جو سندھ ہائی کورٹ کے ایک جونیئر جج جو ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اس وقت، وہاں پہ بھی ساری بار کاؤنسلز جو ہیں پاکستان کی، خاص طور پہ پاکستان بار کاؤنسل، وہ اس پہ متفق ہیں اور ان کا یونیفائڈ سٹینڈ ہے کہ آپ سینیورٹی کو اس طریقے سے بائی پاس نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سینیورٹی کو بائی پاس نہیں کر سکتے، مگر اس کے لیے کوئی قانون تو نہیں ہے نا، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہے نا. یہ دیکھیں یہ جو اختیار دیا گیا ہے یہ جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے، یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسنسس اورینٹڈ ہو. سر بہتر تو ہے مگر قانونی پابندی تو نہیں ہے نا. ہاں قانونی پابندی ہے، وہ یہ پابندی ہے کہ قانون میں یہ اپنے ہی فیصلے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے کہ جب بھی کسی کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے ایکسرسائز کیا جائے کہ لگے کہ جسٹلی اور فیئرلی ایکسرسائز کیا گیا ہے، انصاف کے ساتھ ایکسرسائز کیا گیا ہے، ریشنیلٹی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ ایکسرسائز کیا گیا ہے. اگر اختیار لگے کہ آربیٹریرلی ایکسرسائز کیا گیا ہے تو ہماری عدالتوں نے اس طرح کے اختیار کی ایکسرسائز کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا. مگر جوڈیشل کمیشن کر رہا ہے نا وہ اختیار. اگر جوڈیشل کمیشن ایک فیصلہ کرتا ہے جس میں میجورٹی ممبرز کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو سپریم کورٹ کا جج ہو جانا چاہیے چاہے وہ جونیئر ہو، تو وہ تو ایک جج کا تو نہیں، وہ تو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے. ہاں لیکن اس وقت جوڈیشل کمیشن کو پارلیمنٹری کمیٹی بڑے آرام سے اوور رول کر سکتی ہے، بیکاز پاکستان کی ساری بارز جو ہیں ان کا نمائندہ بھی ہوتا ہے اور ان کا یونینیمس اس وقت ورڈکٹ ہے، ساروں کا یونینیمس ایک سٹینڈ ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا. اس طرح سے آپ برش اسائڈ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جب میں نے سنا ہے کہ بہت سے
ججز جو ہیں وہ بھی اس پہ متفق نہیں تھے، اور اس لیے یہ اپوائنٹمنٹ اگر ہو بھی جاتی ہے تو یہ کنٹروورشل رہے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، جس کے بعد ہم ذکر کریں گے سیاسی خبر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اثر و نفوذ سیاست پہ، پنجاب کی سیاست پہ بھی، اوور آل بھی ایسا لگتا ہے کہ زوال پذیر ہے، کم ضرور ہو رہا ہے۔ اس میں بڑی وجہ اندرونی خلفشار، اندرونی سوزش ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے انتخابی نتائج اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں 3 بار، پنجاب میں 6 بار حکمرانی کرنے والی پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت میڈیا میں خبریں عام ہے، یہ کچھ ٹھگی چھپی بات نہیں، اندرونی سیاسی کشمکش سے دوچار ہے اور اب اس کی بھاری سیاسی قیمت بھی ادا کر رہی ہے۔ پارٹی کا سیاسی اثر و نفوذ زوال پذیر ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا متضاد بیانیہ پارٹی کی سیاسی، انتخابی اور پارلیمانی صدمے سے دوچار کر رہا ہے، اور آزاد کشمیر الیکشن میں بدترین ناکامی کے بعد سیالکوٹ کی ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی ناکامی، پنجاب اسمبلی میں اس کی اپنی جیتی ہوئی نشست ہار دینا یقیناً اس بات کی بہت بڑی گواہی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات ہو یا سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن، اس کے بعد مریم نواز نے تو دھاندلی کا الزام لگایا، بہت بھرپور انداز سے الیکشن میں حصہ لیتی رہیں، لیکن قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ قائد صدر جناب شہباز شریف، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اس دوران مکمل خاموش رہے، دونوں نے کسی انتخابی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ شہباز شریف کافی عرصے سے پارٹی کے فیصلوں اور انتخابی سیاست سے بالکل غیر فعال ہیں، قطعی طور پہ وہ بالکل انیکٹیو ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، غیر متعلق بلکہ نظر آتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن ہو، سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن ہو، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نہ کسی جلسے میں شریک ہوئے، بلکہ ٹویٹر تک بھی انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، جو کہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ نواز شریف نے بھی کشمیری الیکشن سے پہلے تو ضرور بیانات دیے، مگر مایوس کن نتائج آنے کے بعد سے بھی نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں اور عملی طور پہ نیم متحرک نظر آتے ہیں۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نون لیگ کے دوسرے بڑے لیڈرز، مثال کے خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، رانا تنویر، راجہ ظفر الحق سمیت نون لیگ کی جو بڑی سینئر لیڈرشپ ہے اور جو کہ معتدل لیڈرشپ سمجھی جاتی ہے، وہ بھی خاموش سی نظر آتی ہے، اور ایک لگ یہ رہا ہے کہ مشکل دو راہے پہ کھڑی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے بیانیے پر انہوں نے یقیناً چپ سادھی ہوئی ہے یا کم از کم گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ جارحانہ بیانیے کے مٹھی بھر نون لیگ کے حامی ہیں جو میڈیا میں تعمیلیں پیش کرتے ہیں، مگر وہی چہرے ہیں، وہی بات ہے، وہی گفتگو ہے جو کہ اس بات کو نہیں چھپا پا رہی کہ یہ بہت بڑی سیاسی جماعت ایک اندرونی شدید کشمکش کا شکار ہے۔ اس پر مزید اہم اور ضروری تجزیہ حاصل کرتے ہیں ممتاز باخبر صحافی، ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز جناب سلمان غنی صاحب ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور دو اتنی بڑی بڑی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوئی، اس دوران شہباز صاحب گھر سے بھی نہیں نکلے، بیان بھی نہیں دیا، بالکل لا تعلق، غیر فعال، بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے اس وقت نون لیگ جس سے دوچار نظر آتی ہے۔ کامران صاحب، آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پارٹی کے اندر ایسے تضادات موجود ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو بیانیے کی جنگ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر اور ان کی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب اداروں کے خلاف ایک حد سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر کے عوامی پذیرائی حاصل کر رہی ہیں، اور اس سارے عمل کے جو براہ راست اثرات ہو رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت اور سیاست دونوں پہ ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مریم نواز صاحبہ نے بڑے جلسے تو کیے، لیکن انتخابات جیتنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے تھی، جس کی ضرورت تھی، وہ نہیں اپنائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ جہاں تک سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب کی بات ہے، یہ ضرور اپسٹ ہوا ہے، یہ صرف انتخابی نتائج کا اپسٹ نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے بھی اپسٹ ہے، اور اس میں جو حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے وہ چودھری صاحبان کی ہوئی ہے۔
وہ تحریک انصاف کے امیدوار نہیں تھے. بنیادی طور پہ جو امیدوار تھے وہ کاف لیگ کے تھے. البتہ انہیں ٹکٹ جو ہے تحریک انصاف کی ملی اور ان کے لیے بلے کا نشان لیا گیا, اور یہ جیت جو ہوئی ہے وہ توڑ جوڑ کی سیاست کی اور حکمت عملی جو تھی وہ چودھری صاحبان کی تھی. البتہ یہ سیٹ جو 2018 کے انتخاب میں نون لیگ نے 17,000 کی لیڈ سے جیتی تھی, وہ 6,000 کی لیڈ سے وہ انہوں نے ہار دی ہے, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نمبر فکری ہے. اور انہیں یہ بات ضرور سوچ, نہ صرف یہ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب مکمل غیر فعال ہیں, پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں حمزہ شہباز غیر فعال ہیں, نہ سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح سے اور بڑے طویل فہرست ہے, خواجہ آصف صاحب, سعد رفیق صاحب, رانا تنویر اور بہت سارے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے خاموشی اختیار کرنا بڑا ضروری سمجھا ہے. تو یہ تو ایک اندرونی جو کشمکش ہے, اور یہ ایک بیانیہ جو کہ اڈاپٹ کیا گیا اس پہ تو ناکامی, مسلسل سیاسی ناکامی بھی مل رہی ہے. تو کیا آپ ساری نگاہیں اور سارے کان جو ہیں وہ مرکوز ہیں نواز شریف صاحب کی طرف کہ وہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتے ہیں, کیونکہ یہ تو بالکل ان ایکٹیو اور غیر فعال ہو گئی ہے نون لیگ کی جو کلیدی لیڈرشپ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ وہ لوگ اس وقت خاموش ہیں, غیر فعال ہیں اور کنفیوژن سے دو چار ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب بالکل گھر بیٹھ گئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اراکین اسمبلی کا بہت سارا دباؤ ہے. آج بھی ایاز صادق, شیخ راحیل اصغر سمیت متعدد اراکین اسمبلی نے ان سے ملاقات کی ہے, اور ان پہ دباؤ یہ ہے کہ وہ اس خاموشی کو توڑے, وہ پارٹی کو بچائیں اور آگے کی طرف لے کے چلیں. اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کی جنگ ہے یہ ان کی مقبولیت پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور ان کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ دیکھیں کامران صاحب, اس کا جواب شہباز شریف صاحب کے پاس ہے یا اس کا جواب شہباز شریف صاحب کے پاس ہے یا نواز شریف صاحب کے پاس؟ دیکھیں بات یہ کہ میں نے جو چیز محسوس کی ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ خاصا دباؤ ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ تاثر عام ہو کہ ان کے اپنے بڑے بھائی صاحب سے یا ان کی بھتیجی سے کوئی اختلافات ہے. البتہ وہ یہ بات ضرور محسوس کرتے ہیں کہ پارٹی کو ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے, اور وہ اس حوالے سے روابط بھی کر رہے ہیں. اور جو کچھ میں نے ان سے ملاقات میں محسوس کیا ہے, میرا خیال ہے وہ اگلے چند روز کے اندر کوئی واضح حکمت عملی ضرور اختیار کریں گے. تو ابھی نواز شریف صاحب کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ نواز شریف صاحب, میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب خاموش ہیں. آج سے 3 روز پہلے نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے انتخابی رزلٹس کے بعد ایک اسکائپ پہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کی ہے, اور وہ اس حوالے سے خاصے غصے میں تھے اپنی پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے کہ سب کو وہاں جا کے اپنا ایک نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے تھا. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے جن لوگوں کے آپ نے نام لیے, خواجہ آصف ہیں, سعد رفیق ہیں, ایاز صادق ہیں, رانا تنویر حسین ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے, حکمت عملی بھی ایک ہونی چاہیے, اور ایک حکمت عملی کے تحت آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے اور اپنے لیے مواقع بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.